बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया, आप सब इधर आए। और मैं जो पिछले कोई 1-2 हफ्ते से बातें चल रही हैं उस सिलसिले में एक डिटेल में बात करना चाह रहा था ताकि आप सबको आगाही भी दूं। और जो इस वक्त हुकूमत सिंध का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी और मौक़िफ़ है इस सिलसिले में, और मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये लोकल गवर्नमेंट का जो लॉ है ख़ास तौर पे, उस सिलसिले में मैं आपसे बात करूँगा। इसके साथ साथ मैं 2 और इश्यूज़ को भी थोड़ा सा टच करूँगा। एक तो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में महंगाई के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे पेट्रोल की महंगाई के ख़िलाफ़ धरने दे रही है। उस सिलसिले में भी मैं कुछ बात करूँगा। और तीसरी बात, जो अफसरों वाला मसला चल रहा है उस पर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात करूँ। लेकिन मेरा मेन फोकस आप सबके तवस्सुत से सिंध के लोगों को लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो हमारा नया है उसके बारे में बताना है, और उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ के और ऐसे पेश किया गया कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है उन लोगों से जिनको कोई उम्मीद नहीं है ये इलेक्शंस जीतने की। वो मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने पेश करूँ, और आपके जो सवालात होंगे इस सिलसिले में उनका भी मैं आपके सामने हाज़िर हूँ जवाब देने का। लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2013 का है, उसमें हमने आज से 1.5 साल पहले ही कहा था कि जी इसमें बहुत तरामीम की ज़रूरत है ताकि इसको जो हमारा एक्सपीरियंस रहा और जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इवॉल्व करेगा हम इसको बेहतर बनाएं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर शाह साहब, इन्होंने 7-8 महीने से पार्टी ने, हुकूमत ने इन्हें टास्क दिया, ये वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से फॉर्मली इनफॉर्मली मिलते रहे और उनसे तजावीज़ भी लेते रहे, उनसे सलाह मशवरा भी करते रहे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो हमें था कि हम कोई भी कानून में तरमीम कर नहीं सक रहे थे, इसलिए कि जो 2017 का सेंसस था, मरदमशुमारी थी, उस पर सिंध को शदीद एतराज़ात थे। और काबीना की मंजूरी के बाद अप्रैल 2021 में हमने नेशनल असेंबली स्पीकर को लिखा था कि जी हमारा जो हक़ है कि CCI ने ये मंजूर कर लिया है, उसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ किस सूबे को है, और सिंध सूबा उस पर अपील कर रहा है इसलिए कि हमारी आबादी आपने गलत गिनी है, चाहे वो कराची शहर हो, चाहे सिंध के बाकी इलाके हों, आपने हमें बहुत शदीद अंडर काउंट किया है और उसकी हमने प्रूफ भी थे हमारे पास। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो हमने ये एतराज़ात की वजह से हम तरामीम कर नहीं सकते थे भाई जब तक सेंसस नहीं फाइनल होगा। अगर इस नए सेंसस यानी 2017 पे मैं तरामीम बना लेता, अपने एक्ट बना लेता, तो मेरा केस क्या होता जो हमने पार्लियामेंट में भेजा हुआ था। 17 नवंबर को पार्लियामेंट ने जिस तरीके से बुलडोज किया सबको पता है, ये 38 पता नहीं 40 बिल, जिसमें एक हमारा ये भी था, एक जायज़ मुतालबा, सारी जायज़ बात थी जो थी, लेकिन ये एक सूबे की हक तलफी जो हो रही थी उसको भी पार्लियामेंट ने बुलडोज किया। आप सब ने देखा उस दिन क्या हुआ। और वो जो बाकी सारी बातें थी वो तो सिर्फ ढोल बजा रहे थे EVM का, उसमें जो सूबा सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हुई वो छुप गई। उन्होंने ये 2017 वाला जो सेंसस था उसको वैलिडेट कर दिया पार्लियामेंट से। अब 17 नवंबर से पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। 17 नवंबर को यह आ गया। 19 नवंबर को इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन इशू करती है कि हम 1 दिसंबर से डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। हमने उसी वक्त इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट किया, इनफॉर्मली बात की, और हमने कहा कि जी इस कानून में, अब इस 2013 वाले जो हमारा कानून था उसमें अगर आप डिलिमिटेशन करेंगे, उसमें UC की आबादी थी 10,000 रूरल एरियाज़ की, तो इस वक्त अगर किसी तहसील में 10 UC हैं वो तो 20 बन जाएंगी। हमने उस वक्त जब कानून बनाया था, बिकॉज हम 98 वाले सेंसस पे बना रहे थे 2015 में, जब उस वक्त भी आबादी बढ़ गई थी, लेकिन हमें पता तो नहीं थी ना आबादी क्या है, और जब तक फाइनल ना हम कुछ बना नहीं सक रहे थे। हमने कहा ये तो बहुत ही एक डिज़ास्टर हो जाएगा कि हमारी UCs की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि हमसे संभालना मुश्किल हो जाएगा।
وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بن جائیں گے UCs کے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں نیا ہم قانون بنا رہے ہیں اور ہم جلدی بنائیں گے. اب ریسٹرکشن جو ہم نے بہت جلدی کی وہ یہ وجہ تھی کہ ہمیں 1 دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن نے کوئی ہمیں ایکسٹینشن نہیں دی. انہوں نے کہا جی آپ قانون بنائیں. ہم نے پھر وہ قانون بنایا, اسمبلی میں لے کے آئے, پہلے کابینہ سے پاس کرایا, اسمبلی میں لے کے آئے. اس کے دوران بھی ناصر شاہ صاحب کی تقریر آپ سن لیں, جب انہوں نے پریزنٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے اس وجہ سے بہت جلدی میں بنایا ہے, اس لیے کہ ہمیں 1 دسمبر سے پہلے ایک قانون دینا ہے الیکشن کمیشن کو, لیکن اس میں بہت گنجائش ہے بہتری کی, اور ہم آپ کی تجاویز بھی لینا چاہتے ہیں. ادھر انہوں نے کچھ تجاویز دی بھی, ادھر بیٹھے ہوئے سعید غنی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں میرے, ان کی تجاویز آئی. میں نے سعید غنی سے کہا باہر جائیں, صلاح مشورہ کریں اور پارٹی لیڈرشپ سے بھی پوچھیں, اس لیے کہ آبویسلی ہم پارٹی لیڈرشپ سے کنسلٹیشن کرتے ہیں اور ان کی جو کچھ ترامیم ہیں اس پہ کوئی رائے لے لیں. سعید واپس آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ چیزیں ہم کلیئر کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ان ترامیم میں انٹرسٹ نہیں تھا. ان کو انٹرسٹ, اور آج بھی انٹرسٹ ہے, وہ جو ان کی فیوریٹ پاس ٹائم ہے نا کہ بس ہنگامہ کر دو, چور کہہ دو, ڈاکو کہہ دو, چوری کر رہے ہیں, یہ چوری کر رہے ہیں, وہ چوری کر رہے ہیں. اس نیریٹو پہ آگے جانا تھا انہوں نے کوئی ترمیم پیش نہیں کی. اب ترمیم پیش نہ ہو تو کیسے ہم چینج کر سکتے کسی چیز کو ادھر, اور وہ ہم نے لا پاس کرایا. لا گورنر صاحب کے پاس گیا, آئین میں بالکل وہ ہم نے کرنا تھا اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. ان دا مین وائل ہم رکے نہیں, اور میں آج ابھی ایکسپلین کروں گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور سے سنیے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے وہ اسی وقت اس پہ پھر تھنکنگ شروع کی کہ اس میں بہتری. اب ہمیں یہ اندازہ تھا, اندازہ ہی کہہ سکتے ہیں, گورنر صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ یہ تو میں واپس کروں گا. ایسے میڈیا پہ کہنا نہیں چاہیے. میں نے ان کو بعد میں ملا تھا, میں نے انہیں سمجھایا بھی, میں نے سمجھانے کی میں نے ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ جی میرا نہیں خیال مناسب ہے کہ آپ کریں. وہ مجھے اس وقت تک تو واپس کر چکے تھے قانون, لیکن وہ جو ہمارا ریگولرائزیشن والا آرڈیننس ہے اس پہ کچھ کہنا چاہا. میں نے کہا نہیں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, میں نے رات کو ٹی وی پہ سن لیا ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ٹی وی سے کہ آپ نے ٹی وی کو بتا دیا کل سی ایم میرے پاس آ رہے ہیں. مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ راستے میں پتہ نہیں کوئی سیٹنگ ویٹنگ نہ کی ہوئی ہو. مطلب آپ پروگرام ایسے تو نہیں بتاتے نا یار کہ میرے پاس سی ایم آ رہے ہیں اور بس بڑی میں نے کمال, میں ان کا فون آیا تھا, میں ان کے پاس, اور جب بلاتے میں حاضر ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں نے آپ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا میں نے ٹی وی پہ کل سن لیا ہے, تو آج تو ابھی تو بس چائے وائے پیتے اور پھر چلتے. تو یہ بات ہوئی ہماری اس دن, لٹرلی یہ بات ہوئی. باقی اور ہم نے دنیا کی باتیں کی, وہ مناسب نہیں ہے بتانا جو باتیں ہوئی باقی, اس لیے اس سے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن کسی قانون پہ ہم نے کوئی بات نہیں کی. خیر وہ جب واپس آئے, ان دا مین وائل ہم اپنا کام کر رہے تھے. ہم نے, اور میں جو چینجز ہم آج کابینہ میں اپروو ہوئی ہیں, جو انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے کو حکومت پیش کرے گی صوبائی اسمبلی میں, اور امید رکھے گی کہ صوبائی اسمبلی اس کو پاس کرے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ گورنر صاحب نے کہا کہ جی پہلا ان کا نقطہ تھا اعتراض کا, ایک تو نقطہ سمجھ نہیں آیا, انہوں نے کہا کہ یہ ڈی ایم سی جو آپ ختم کر رہے ہیں وہ نہ کریں, لیکن یہ نہیں کہا کہ ٹاؤن بھی ختم کریں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی, ہم نے بڑے سر جوڑے, سب بیٹھے اکٹھے ہو کے, کہ وہ کہہ رہے تھے, جو ہمیں سمجھ آئی وہ کہہ رہے تھے کہ یونین کاؤنسل بھی ہو, اس کے اوپر ٹاؤن ہو, پھر ڈی ایم سی ہو, اور پھر کے ایم سی ہو. میرا نہیں خیال تھا یہ مناسب تھا. تو ہم نے جو پروپوزل اپنا تھا کہ یونین کاؤنسل ہے, ایک ٹاؤن کے اندر یونین کاؤنسلز ہوں گی, کچھ یونین کاؤنسل مشتمل ٹاؤن ہوگا, اور سارے ٹاؤن جتنے بھی بنتے ہیں کراچی میں اس پہ مشتمل ایک ہوگی کے ایم سی. تو اس کو ہم نے نہیں چھیڑا, اور کابینہ نے کہا نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات جس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے تھے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی حیرت بھی ہوتی ہے نا, وہ اینی پرسن پہ ایک ہنگامہ ڈال دیا کہ اینی پرسن کہیں سے بھی لے آئیں گے. وہ میرے بھائی, اور بڑی پرانی جماعتیں بھی ہیں, میں نئی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو تو عقل سمجھ ہے ہی نہیں, جو ابھی بھی بات کر رہے ہیں. میں تو سن کے میں تو پریشان ہوں, تو پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ان کی بات, تو مجھے نہیں پتہ. لیکن جو پرانی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی بہت پرانی جماعت ہے. جماعت اسلامی سے پوچھے مرحوم نعمت اللہ خان کیا کسی کاؤنسل کے ممبر تھے جب وہ میئر کراچی بنے تھے یا ناظم کراچی بنے تھے؟ میرے
بائیں جانب ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 2001 میں ڈسٹرکٹ ناظم سکھر بنے تھے. شاہ صاحب آپ کسی کاؤنسل کے ممبر تھے پہلے؟ اینی پرسن تھے نا یہ. تو نعمت اللہ خان صاحب مرحوم جماعت اسلامی کا اینی پرسن ہو سکتا ہے, ان کی اپنی پارٹی کا جو اب ان کی پارٹی کا نہیں ہے, پتہ نہیں کون سی پارٹی کا ہے, کس طرف ہے, یہ اس کو اون نہیں کرتے, کہتے پتہ نہیں اس کو ہم بلائیں گے بھی نہیں, اے پی سی جو بنا رہے ہیں اس میں بھی نہیں بلائیں گے. وہ بھی اینی پرسن تھا. پی ٹی آئی تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس زمانے میں, جیسے کہ آگے بھی نہیں کرے گی. ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نا. ان کو میں نے کہا تو یہ جو بڑی جماعتیں تھیں جو پرانی اپنے آپ کو کہتی ہیں ادھر اسٹیک, اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے علی گوہر خان مہار صاحب, ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے ناظم الیکٹ ہوئے تھے, اینی پرسن تھے. جی ڈی اے کی بات بھی کر لوں نا, اب آج کل جی ڈی اے میں اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے اینی پرسن الیکٹ ہوئے تھے ایز ڈسٹرکٹ ناظم 2001 میں گھوٹکی سے, اینی پرسن تھے. کنور نوید جمیل حیدرآباد کے اینی پرسن تھے. ہم نے تو اپنے کہا نا, ہمارے تو بہت تھے بھائی, یہ تو میں ان کی جو دو چار گنتی کے وہ بتا رہا ہوں بھائی صاحب. تو یہ جو اینی پرسن تھے تب جائز تھے, اب ناجائز ہو گئے. اور ایک ہنگامہ اینی پرسن بھائی تم لوگ خود تھے سارے کے سارے سوائے پی ٹی آئی کے, وہ نان ایگزسٹنٹ تھی. تو خیر ہم نے کہا ہم اس میں کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا, ہمارے صرف خیال یہ تھا کہ اگر کوئی جو پہلے 2001 کے قانون میں موجود تھا وہ پروویژن واپس لے آتے ہیں. لیکن جب ایک اعتراضات ہر طرف سے ہوئے اور جب ہم ہاؤس میں بیٹھے تھے, یہ ایک اعتراض تھا, ہم نے اسی وقت ماننے کے لیے تیار تھے. تو ہم نے وہ اینی پرسن کی شرط ہٹا دی, اب اس کو کاؤنسل کا ممبر ہونا پڑے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سب جو اعتراض کرنے والے ہیں اس کے بینیفیشریز رہ چکے ہیں پہلے. خیر یہ ہو گیا. اب آ جائیں دوسرا کہ جی شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ, اس میں ہمارا کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا. آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 226 کہ جی آل الیکشنز ہیلڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آر ایکسیپٹ فار دی الیکشن آف دی پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹر آر ٹو بی بائی سیکرٹ بیلٹ. آئین کے آرٹیکل کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈال دیا اس میں. او جی یہ تو ہارس ٹریڈنگ کر لیں گے, یہ تو پتہ نہیں کر لیں گے, گدھے گھوڑے آپ کی طرف ہوں گے, پتہ نہیں آپ کے گدھے گھوڑوں اپنوں کا پریشانی ہے کہ کچھ ٹریڈ ہو جائیں گے. ہمیں تو کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن ہم ایک آئینی شک کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو رکھا جائے سیکرٹ بیلٹ پہ. لیکن اتنا ہنگامہ ڈالا, ہمیں کوئی اس میں تو اوپن شو آف ہینڈ میں تو ہمارا ایز دی سٹنگ گورنمنٹ بڑا فائدہ ہے. لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی شو آف ہینڈز ہو, اس سے ہارس ٹریڈنگ. میں نے کہا چلو اب ایک میں کہہ رہا ہوں میرے اپنا خیال ہے کہ یہ آئین سے تصادم ہے. لیکن 2013 میں بھی شو آف ہینڈز تھا اور وہ ٹیسٹ آف جوڈیشری اور سب سے نکل گیا ہے, تو ہم نے اس کو بھی واپس کر دیا ہے کہ اوپن ہینڈ سے شو آف ہینڈ سے ہوگا جو ڈفرینٹ الیکشنز. اور اس لیے کہ ہمارا کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا. یہ بھی ایک ترمیم تھی جو اس وقت انہوں نے اسمبلی کے اندر دی تھی اور ہم تیار تھے, اس لیے کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں تھا اس میں. اچھا جی ایک اور ہم نے شک ڈالی تھی اور میں بتاؤں گا وہ کیوں ڈالی تھی, کہ جو شیڈیول ہوتے ہیں نا اس کے قانون کے پھر شیڈیول ہوتے ہیں, ہم نے کہا شیڈیول کی ترمیم کیبنٹ سے کرا لیں. اس لیے کہ میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا, یہ قانون انکمپلیٹ تھا. ہم اس میں کافی چیزیں شیڈیولز میں رد و بدل اور ایڈ کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا پھر اسمبلی جانے کی بجائے ہم کیبنٹ سے کر لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ ساری, اور یہ ہم جلدی کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا دوبارہ اسمبلی بلانا اور سب کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا, تو ہم یہ شیڈیولز کی پاور کیبنٹ کو دے دیتے ہیں. اس پہ اعتراض کیا, ہم نے اعتراض مان لیا, اس لیے کہ ہمیں ٹائم مل گیا نا, یہ 10-12 دن مل گئے. ہم نے جو شیڈیول میں چینجز کرنی تھی وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا, وہ چینجز کر کے اور کیا کرنی تھی وہ کر کے ہم لے آئے ہیں اور اسمبلی میں لے جائیں گے. تو یہ بھی ان کی بات مان لی. اچھا کچھ چیزیں میرا خیال ہے اگر پوچھ لیتے, سندھی میں جاتے پوچھنا نہ بھولنا, اچھا پنجرا نہ مجھنا, جو پوچھتے ہیں نا وہ بھولتے, وہ کنفیوز نہیں ہوتے. یہ کنفیوز ہو گئے, پوچھا نہیں, پوچھ لیتے نا. کہنے لگے کہ جی آپ نے ان کے جو ہے ٹیکس آن ٹرانسفر آف موویبل پراپرٹی ٹیکس یہ آپ نے نکال لیا. وہ بھائی نہیں نکالا تھا,
اس وقت ٹیکس آن ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی یہ غلطی سے شیڈیولز میں کے ایم سی کے پاس بھی تھا اور ڈی ایم سیز کے پاس بھی تھا. ان پریکٹس ڈی ایم سیز یہ ٹیکس لیتی ہیں, کے ایم سی نہیں لیتی. تو ہم نے اس کی درستی کے لیے کے ایم سی کے شیڈیول سے وہ نکال دیا, ٹاؤن کے شیڈیولز میں ٹاؤن لیں گے. پہلے ڈی ایم سیز تھی, اب ٹاؤن ہو گئے, وہ ٹاؤن لیں گے. صوبائی حکومت نے نہیں لیا. ایک انیملی تھی جو قانون میں غلطی سے کے ایم سی کا لکھا گیا تھا اور پریکٹس میں صرف ڈی ایم سی لیتی ہے. وہ کیا, لیکن وہ پوچھا نہیں. تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یار پوچھو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے. تو یہ پوچھ لیتے ہیں بھائی, تھوڑا سا اگر آپ نے بات چیت کرنی تھی تو آپ اس طریقے سے بات چیت کرتے. میڈیا پہ آ کے بات چیت تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. مطلب کنسلٹیشن کا جب جہاں پہ ذکر ہے قانون کا, کہ آگے بات کروں گا اس پہ, وہاں نہیں کرتے. تو یہ ان کو ہم نے سمجھا دیں گے کہ بھائی کوئی ایسا نہیں کیا, بلکہ ہم نے ایک چیز ابھی امپلیمنٹ کی ہے, اعلان ہم نے کافی پہلے کر دیا تھا. ہم پراپرٹی ٹیکس وہ لوکل کاؤنسلز کلیکٹ کریں گے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کرے گا کلیکٹ. ابھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کلیکٹ کر کے ان کو دیتا ہے. ہم نے لاء میں بھی چینج کر لیا ہے کہ اب وہ کریں گی لوکل کاؤنسلز. اور میں نے یہ بھی کہا اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا تھا کہ شاید کیپیسٹی نہیں ہے اور لوکل کاؤنسلز جب کلیکٹ کرنے لگیں گی تو ریکوری کم نہ ہو جائے. اور میں نے اپنی ابھی میں کسی ایز چیف منسٹر میں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ دا پروونشل گورنمنٹ ول میک گڈ. اس وقت تقریباً 1.6 بلین ایکسائز ڈپارٹمنٹ کلیکٹ کرتا ہے. وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں ڈی ایم سیز کو اور کے ایم سی کو بھی کچھ حصہ. تو میں نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی سر آپ یہ کریں گے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے 1.6 سے کم ہو جائے اگلے سال کلیکشن. تو میں نے کہا 200-500 ملین اگر کم ہو جائے گی تو صوبائی حکومت اس کو پورا کرے گی, لیکن یہ خود ہی ٹیکس کلیکٹ کریں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ڈی ایم سیز کو صرف مانگنے والی یا لوکل کاؤنسلز کو نہیں چاہیے, خود بھی کلیکشن اپنی کریں. تو ہم ٹیکس ان کو ایڈیشنل دے رہے ہیں. اب جو ٹیکس ہے یہ لیں گے آپ کی پراپرٹی ٹیکس لوکل کاؤنسل. تو یہ اگر پوچھ لیتے تو سیکھ لیتے کچھ. ہاں, اور اس میں دیکھیں میں جب ہوگا کہ جو پیسے میں ریکور کروں گا میں خود ہی ان کو خرچ کر سکتا ہوں, تو انسینٹو بھی ہوگا لوکل کاؤنسلز کو یہ کرنے میں. اچھا جی, ایک چیز اور جو بھیجی گئی کہ ڈی لمیٹیشن میں ہم نے ایک شک ڈالی ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو فار ریزنس ٹو بی پراپرلی جسٹیفائڈ ریکارڈڈ آپ جو پاپولیشن کا ریکوائرمنٹ ہے نا اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی کوئی نئی کہیں آسمان سے اتار کے نہیں لائے تھے. یہ جو 2001 کا آرڈیننس تھا جس کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں, ایسا پتہ نہیں کیا, جس نے میرے حساب سے تو ہمارے پرانے کالیگ تھے وہ کہتے تھے یہ ڈیولیوشن کا نہیں ڈیمولیشن کا قانون تھا. وہ بالکل صحیح کہتے تھے. تو اس کے سیکشن 6 میں یہ موجود ہے اور اس پہ اوور سائٹ الیکشن کمیشن کا. ایسے تھوڑی ہے کہ میں میرا گاؤں واوڑ ہے اسے کہوں کہ جی واوڑ جو ہے وہ میٹروپولیٹن ہو جائے گا آج سے. مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی اندھیر نگری ہے, لیکن پتہ نہیں ان کو شاید ہے. میں بتاؤں گا نا اندھیر نگری کیسے یہ سوچتے ہیں, کس طریقے سے ان کی ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے. جب آدمی خود کے اندر میں مسئلے ہوتے ہیں نا, چور ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی چور سمجھتا ہے. تو یہ شک پہلے سے موجود تھی اور اس کی مقصد یہ ہے کہ یار کہیں اگر تھوڑا بہت 19-20 کرنا پڑے اور ایریا بہت بڑھ جائے. اگر فار ایگزامپل آپ ایک ہمارا ریونیو یونٹ دے ہوتا ہے, ایک دے سے کم تو آپ نہیں لا سکتے. اگر پاپولیشن میں لیٹ سے جو ریکوائرمنٹ اس سے 100 کی کمی ہو گئی اور اگلی دے ہے اس کی 600 کی آبادی ہے, لیکن وہ اگلی دے جو ہے اس کی ایریا جو ہے وہ 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور ہو جائے گی, تو اس کیس میں فور جسٹیفائڈ ریزنز آپ کر سکتے ہیں, یہ ہے. لیکن انہوں نے اس کو کہا یہ تو بھائی پتہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی, اس پہ اوور سائٹ الیکشن کمیشن کی ہوگی. تو یہ ہم نے بات نہیں مانی. دوسرا وہ ہم نے ان کے ڈیمانڈ پہ, میں نے شروع میں کہا تھا ٹاؤنز بنائیں, یہ ہر کا آپ کو بھی نکال لیں ان کی پرانی ساری چیزیں کہ جی ٹاؤن سسٹم واپس لائیں. تو ہم نے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ہمارے کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, شہید بے نظیر آباد, لاڑکانو اور سکھر, ان 6 میں ہم نے کراچی میں تو میٹروپولیٹن ہوگی اس لیے کراچی آبویسلی بہت بڑا شہر ہے ہمارا اور میٹروپولیٹن کا سٹیٹس ہے اس کو. باقی ساری
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगी اور ان میں بھی ٹاؤنز بنیں گے. تو اس وجہ سے کراچی اور حیدرآباد سے ڈسٹرکٹ کاؤنسل ختم ہو گئی اس ڈسٹرکٹ سے. یہ وجہ تھی. وہ اس کی یہ اب نے ان کو سمجھا دیں گے, کوشش کریں گے اسمبلی میں سمجھائیں. یہ ہم نے کیا ہے. ایک اور تھی, اگین تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہوگی شاید, کہ جو ٹرم آف دی کاؤنسل ہے, پہلے آئین میں یا قانون میں لکھا تھا کہ فرام دی فرسٹ میٹنگ آف دی کاؤنسل, اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ فرام دی اوتھ. میں خود کہہ رہا ہوں جی, میری ٹرم صوبائی اسمبلی کی شروع ہوتی ہے جس دن میں اوتھ لیتا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا 2001 میں جب جوڑ توڑ ہو رہی تھی تو چیف منسٹر کے الیکشن کو 2-3 مہینے لگ گئے تھے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے. تو کیا وہ 2-3 مہینے اسمبلی, جو میں نے تو اوتھ لے لیا تھا, ایم پی کی تنخواہ بھی لینا شروع ہو گیا. اور میں کہوں کہ جی اب 3 مہینے بعد چیف منسٹر بنا تھا, اس لیے اب اس کی تب تک ہوگی. انہوں نے کہا نہیں جی فرام دا فرسٹ میٹنگ کریں. ہم نے اس میں کوئی میلافائڈی نہیں تھی, لیکن ہم نے ان کی بات مان لی. ہم نے اب یہ صرف کہا ہے, میں نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ بھائی جس دن پہلی میٹنگ ہو اس دن اوتھ دلوا دو. یار کیا مسئلہ ہے, اوتھ اسی دن دلوا دو. یہ نہیں کہ آج اوتھ دلواؤ اور میٹنگ 6 مہینے بعد کرو. اب آپ تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے ہم نے ان کی بات مان لی. شیڈیولز کی میں نے بات کر دی. ایک چیز اب جو ہم نے اسکولس اور ہاسپٹلس اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو فنکشنز ہیں نا, وہ ہیں ٹیچنگ فنکشنز آف میڈیکل کالجز, ٹیچنگ اینڈ اسپیشلائزڈ ہاسپٹلس, اس کے علاوہ انفیکشس ڈیزیز, اڈلٹ ایجوکیشن, پرائمری ایجوکیشنل, یہ آپشنل فنکشنز میں جو ان کے تھے, ہیلتھ اینڈ میٹرنیٹی سینٹرز, پرائمری ہیلتھ ہاسپٹلز اینڈ ڈسپینسریز. ان کو ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ سنبھالیں, اس لیے کہ اگر کہیں اسپتال نہیں چلتا ہے, سارا بلیم حکومت سندھ یعنی پروونشل گورنمنٹ کو آتا ہے. اور ہم صرف اپنی جان اس طریقے سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے تو کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو یار کے ایم سی نے چلانا ہے, یہ تو فلانی ڈسپینسری جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل نے چلانی ہے. اب میں یہ بہانہ نہیں کر سکوں گا. اب یہ ذمہ داری میری ہے کہ سارے اسپتال اور سارے اسکول چلیں, اور یہ ہم ایز اٹ از رکھ رہے ہیں, اس میں چینج نہیں کر رہے. اس میں ایک انٹری آ گئی تھی ملک سپلائی اسکیمز, وہ ہم واپس کر دیتے ہیں. لیکن میں نے پوچھا یہ جب سے لگی ہے کوئی ملک سپلائی اسکیم ہے نہیں کسی بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل یا یونین کاؤنسل یا کسی بھی میٹروپولیٹن, لیکن ہم واپس کر دیتے ہیں دودھ بیچے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم سے غلطی ہوگی, اس کی معذرت بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے اتنا بڑا لے لیا تھا. اسکول اور اسپتال, انفیکشس ڈیزیز بھی ان کا کام تھا. اب انفیکشس ڈیزیز ابھی ہم سارے کرونا کی اس میں چل رہے ہیں, کسی نے آدھا ماسک پہنا ہے, کسی نے نہیں پہنا ہے ابھی, نہیں تو میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا کسی کو ماسک کے بغیر. اس پہ بھی اعتراض ہے ہونے کی, میں بہت شور مچاتا رہا ہوں. تو یہ انفیکشس ڈیزیز تو انفیکٹ ہم نے نیشنل لیول پہ اس کو لے لیا تھا. اب میں کہوں یونین کاؤنسل کو, بیٹا ذمہ داری تمہاری, کرونا نہیں پہلے میں کچھ نہیں جانتا, تو اس لیے ہم نے اٹھا. لیکن ہم نے, اور یہ میں آپ کو جو ایڈیشنل چیزیں جو میں نے کہا نا شیڈیولز میں امینڈمنٹ کی ضرورت تھی, اس لیے ہم نے پاور لیا تھا. ہم نے ایک نیا شیڈیول 9 ڈالا. شیڈیول 9 ہے نا شیڈیول, جی ہاں بھائی, مطلب آپ چاہ رہے یونیورسٹی کو دے دیں تو میں, ہاں نہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ ساری فیسلٹی صوبائی حکومت ایڈمنسٹر کرے گی. لیکن ایک ہم نے نیا کانسیپٹ جو ہم سوچ رہے تھے, اسی لیے میں نے بتایا نا شیڈیولز کو ہم نے اپنے پاس کیوں رکھا تھا, کہ ہم یہ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہمیں موقع مل گیا تو ہم نے وہ پاور ختم کر دیا کابینہ کا, اور اب اسمبلی میں ہی ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں اسمبلی کے اندر یہ قانون پیش ہوگا. اس میں ایک نیا شیڈیول 9 ہے غالباً. اس میں ایک ہم سسٹم یہ کر رہے ہیں کہ اپنا ہیلتھ, ایجوکیشن, پولیسنگ, ایگریکلچر, لائف اسٹاک, ویمن ڈیولپمنٹ, اسپورٹس, ریلیجیس افیئرس, اور پھر قاسم نے کہا تھا ڈپارٹمنٹ فار امپاورمنٹ آف پیپل ود ڈسیبلٹیز, اس کی بھی میں نے بات رہ گئی آپ سے کرتا ہوں, اینڈ مائنورٹیز. ان سب ایک یونین کاؤنسل میں اگر پرائمری اسکول ہے, اس پرائمری اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہوگا یا پرنسپل یا جو بھی اس کا ہیڈ ہوگا, قانون میں
مینڈیٹری یعنی میں اس پہ شروع کروں, پولیس میں نے بتا دیا تھا. مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے قانون میں کہ ایوری کوارٹر وہ اپنی پرفارمنس رپورٹ سبمٹ کرے گا اس یونین کاؤنسل کو. یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اب یہ تو کہہ رہے ہیں ہم سے لے لیا, ہم تو دے رہے ہیں پاور, ڈیوٹیز دے رہے ہیں. وہ اسکول کا پرنسپل اپنی یونین کاؤنسل کو ہر کوارٹر میں, اگر ایک یونین کاؤنسل میں 4 اسکول ہیں تو وہ چاروں پرنسپل ایک رپورٹ بنائیں گے کہ جی میری انرولمنٹ اتنی ہے, میرے ٹیچرز اتنے, اپنی بلڈنگ کی کنڈیشن کے بارے میں بھی بتائے گا. یہ سب کچھ ایک رپورٹ کا پورا طریقہ کار ہوگا. وہ یونین کاؤنسل چیئرمین یونین کاؤنسل کو سبمٹ کرے گا. یونین کاؤنسل کا پاور ہے کہ اس کو دیکھے, ڈیلیبریٹ کرے, آپس میں اس کو ڈسکس کرے, اور اس کی جو آبزرویشنز ہیں وہ اس اسکول کو بھی دے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کاپی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ان کی آبزرویشنز ہوں گی اس میں دیکھے گا کہ جی کون سی اپلائی کرتی ہیں, کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے, وہ کرے گی. اسی طریقے سے بیسک ہیلتھ یونٹ کا جو انچارج ڈاکٹر ہے ادھر, ایڈمنسٹریٹو ڈاکٹر ہے, وہ رپورٹ دے گا یونین کاؤنسل کو. پھر آپ کے جو تعلقہ ہیڈ کوارٹر یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں وہ یہاں ٹاؤن میں ہوں گے. تعلقہ ہیڈ کوارٹر آپ کے یہاں ٹاؤن ہے یا میونسپیلٹیز ہے, اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز یا ٹاؤن ہے یا میونسپیلٹیز ہیں یا کارپوریشنز ہیں. وہ رپورٹ کوارٹرلی اسپتال کا ہیڈ ان اداروں کو دے گا. تو یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سے اسپتال اور اسکول لے لیے, ہم نے تو پورے صوبے کے اسپتال اور اسکول کی اوورسائٹ ان کو دے دی ہے. امپاورمنٹ اسے کہتے ہیں, اور یہ چیز تھی جس کے وجہ سے ہم شیڈیول رکھنا چاہ رہے تھے اپنے پاس کہ ہم جلدی کر لیں, لیکن اب موقع آ گیا تو شیڈیول بھی لے لیا اور یہ اسمبلی میں لے جائیں گے. اسی طریقے سے ہر پولیس تھانے کا ایس ایچ او کوارٹرلی رپورٹ یونین کاؤنسل میں جمع کرائے گا کہ کرائم کتنا ہوا ہے, کتنے لوگ پکڑے ہیں, کیا ایف آئی آر داخل ہوئی ہیں. اور یونین کاؤنسل کا ہم کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور ان کو نہیں دے رہے, لیکن وہ رپورٹ جب آئے گی اس کو اسٹڈی کریں گے, ڈیلیبریٹ کریں گے, اس پہ اپنی آبزرویشنز دیں گے, اور آبزرویشنز ایس ایچ او کو بھی بھیجیں گے اور ساتھ ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی بھیجیں گے تاکہ وہ ایکشن لے. یہ بڑی سوچ بچار کے بعد, اور اس میں پارٹی لیڈرشپ کی, ناصر شاہ صاحب خاص طور پہ اس پہ کافی انہوں نے محنت کی, یہ سوچ کی کہ یار کس طریقے سے ان کاؤنسلز کو ہم نے بے تحاشا کاؤنسلز بنا دی, ان کو کام بھی دیں, ان سے فائدہ بھی لیں. ان کو ٹرانسفر پوسٹنگز تو نہیں دینی نا, ہم نے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہو سارا ایک اسکول سے دوسرے اسکول, کہ وہ یہ جو پہلے مشرف نے کر دیا تھا تباہی مچا دی تھی کہ آپ نے, خیر اس کو میں لمبا چلا جاؤں گا. تو یہ نیا ایک کانسیپٹ ہم نے کیا ہے اور یہ شیڈیول بھی بن گیا. یہ ہے امپاورمنٹ 3rd ٹیئر کی لوکل کاؤنسلز کی جس کو ہم کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا ہم ایڈ کر رہے ہیں. ایک چیز میں رہے گی, پھر میں دوسرے جو اور قوانین ہیں ان پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. ایک چیز جو رہے گی مجھ سے, ایک اور میرے خیال ہے وہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں صوبہ سندھ میں جو کہیں اور نہیں ہوئی. ہم اسپیشل ریزرو سیٹس رکھ رہے ہیں 1% آف دی اسٹرینتھ آف دی کاؤنسل, اور ایٹ لیسٹ 1, کہیں 1%, کافی جگہوں پہ 1% بہت کم ہوگا, فار پیپل ود ڈسیبلٹیز. وہ ہم نے قانون میں ڈال دیا ہے. اور ایک سیٹ ہم رکھ رہے ہیں 1% اور 1 منیمم آف 1 فار ٹرانسجینڈرز. یہ دونوں انقلابی قدم ہے جو کہیں اور نہیں ہے, یہ ہم ڈال رہے ہیں اپنے قانون میں. یہ میں بتانا شروع میں بھول گیا تھا کہ یہ کسی نے ہمیں ایڈوائز نہیں کیا, یہ ہمارے سارے پلانز. دیکھیں ہمیں مسئلہ کیا تھا, 19 تاریخ کو نوٹس آتا ہے کہ جی پہلی سے پہلے قانون دے دو. اب 11 دن میں ہم نے ہوم ورک تو کافی کیا ہوا تھا, اور ہم نے صلاح مشورہ, ان کو بھول گیا کہ ان سے اتنی میٹنگز ہوئی, اتنی بات چیت ہوئی, وہ سب بھول گئی. ان کو صرف کرٹیسائز کرنا تھا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے, اور سارے پاور کیا لے لیا بھائی. یہ سارے پاورز ابھی میں نے آپ کو جو بتایا ہے, اسکول, ہسپتال, ایگریکلچر, اسپورٹس, لائف اسٹاک, ویمن امپاورمنٹ, آپ کی مائنورٹیز, یہ سب ان کو اختیار دے دیا اوور سائٹ کا. آپ ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. آپ کو جو چیز ہوگی وہ آپ ڈپارٹمنٹ کو لکھیں گے اور ڈپارٹمنٹ دیکھے گا اگر آپ صحیح ہیں. ادروائز تو آپ
بہت سارے آپ کے باسز نہیں ہو سکتے, ہاں اوور سائٹ کی یہ پاور دی ہوئی ہے اور مانیٹرنگ کی پاور دی ہوئی ہے. تو یہ تو امپاورمنٹ اس کو کہتے ہیں. ہم نے کہا تھا بڑا کلیئرلی کہ جو ان کو سمجھ نہیں آئی, اس نے بتایا بھی تھا کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ میونسپل سروسز میں ہم لوکل کاؤنسلز کو سارے اختیارات یا میجر اختیارات دے رہے ہیں. اور اس سلسلے میں بھی ہم نے جو ایک دو فیصلے کیے ہیں. ایک ہمارا جو واٹر بورڈ کا KWSB کا قانون ہے, اس کی بورڈ کی, اور یہ بھی انشاءاللہ پرسوں نہیں, یہ ہم نے اپروو کر دیا کابینہ میں آج, اس لیے کہ اس میں کابینہ میں ہم کر سکتے ہیں, اس کو اسمبلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم نے منظور کر لیا کابینہ میں کہ ریسٹرکچر کر رہے ہیں واٹر بورڈ کراچی KWSB کے بورڈ کو, اور اب اس بورڈ کو کو چیئر کریں گے منسٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ میئر کراچی, دونوں چیئرمین ہوں گے اس کے کو چیئرمین. یہ ہم نے ترمیم آج کر دی ہے. تو یہ امپاورمنٹ کی جو بات کریں نا, ان کو چیزیں 2008 کے بعد سے یہ چیئرمین واٹر بورڈ کے منسٹر لوکل گورنمنٹ اکیلے ہوتے تھے. اب ہم میئر کو, جو الیکٹڈ میئر ہوگا اس کو ہم, اور یہ افیکٹو ہوگا جس دن میئر اوتھ لے لے گا اس دن سے وہ کو چیئرمین بن جائے گا واٹر بورڈ کا. یہ ہم ترمیم کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں بھی ترمیم کی ہے جو اسمبلی میں جائے گی, اس لیے وہ کابینہ کو پاور نہیں تھا, کابینہ نے اس کو ریکمینڈ کر کے اسمبلی کی طرف بھیجا ہے. اس میں میں بتا دیتا ہوں جو آپ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز, یہ 6 جو کارپوریشنز ہیں, میٹروپولیٹن کارپوریشن اور میونسپل کارپوریشن, باقی 5, ان کے میئر ہمارے ایک اسٹیئرنگ باڈی ہے جو کہ پروونشل لیول پہ جو پالیسی بنائے گی, لیکن جو ان کی ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, ان کی ایڈمنسٹریشن ہے ویسٹ مینجمنٹ کی, ان کے بورڈز جو بنیں گے, کراچی کے بورڈ کے اندر میئر اس کو ہیڈ کرے گا. پہلے کمشنر کو ہم نے ہیڈ کیا تھا, اب میئر ہیڈ کرے گا اور کمشنر وائس چیئرمین ہوگا. اسی طریقے سے باقی 5 جو ہماری میونسپل کارپوریشنز ہیں اس میں ان کے رسپیکٹو میئرز ہیڈ کریں گے اور ڈپٹی کمشنر وائس چیئرمین ہوگا. ڈپٹی کمشنر اس لیے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نواب شاہ کا جو ہمارا ہوگا شہید بے نظیر آباد کا میئر, نواب شاہ ڈویژن کمشنر اس لیے نہیں کر سکتے, ڈویژن میں تو سانگڑ بھی آتا ہے اور نوشہر و فیروز بھی آتا ہے, تو اس کا ڈپٹی کمشنر ہوگا. یہ ہم نے ڈیوالو کر دیا ٹوٹلی. اس کے ساتھ ساتھ اگر جو چھوٹے ہمارے ٹاؤنز ہیں, فار ایگزامپل آج بات ہوئی تھی ادھر عمر کوٹ, میرپور خاص میں بھی کارپوریشن ہے, میرپور خاص کا میئر اس کا ہیڈ ہوگا اور اس کا وائس چیئرمین جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا. اگر عمر کوٹ والے ویسٹ مینجمنٹ سسٹم میں آنا چاہتے ہیں, عمر کوٹ ایک میونسپل کمیٹی ہے, تو وہ بھی اس جو ان کی قریب ترین ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جس ڈویژن میں وہ آتے ہیں اس بورڈ کو لکھیں گے کہ جی آپ ہمارے لیے یہ چلائیں, اور اس کے لیے اس ٹاؤن کمیٹی کا یا میونسپل کمیٹی کا چیئرمین اس کا ممبر ہو جائے گا. چیئرمین آف دی میئر جو ہے وہ باڈی کو ہیڈ کرے گا اور وہ ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین اس کا ممبر بن جائے گا. تو یہ ہم نے ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی پوری ایڈمنسٹریشن ڈیوالو کر دی ہے. جو ہمارا وعدہ تھا کہ میونسپل سروسز ساری جائیں گی 3rd ٹیئر کو, وہ ہم نے پورا کر دیا ہے. تو لو لواب یہ اس چیز کا کہ یہ قانون میں بہت زیادہ میجر چینجز کی گئی ہیں ٹو امپاور دا 3rd ٹیئر. ساری میونسپل سروس 3rd ٹیئر کو دے دی گئی ہیں. اوور سائٹ فنکشن 3rd ٹیئر کو نہ صرف وہ اسکول یا اسپتال جو ان کے ہیں بلکہ حکومت سندھ کے اسپتالوں اور اسکولوں کے بھی. اچھا اس میں ایک چیز کلیئر کر دوں, ٹرشری اسپتال نہیں ہے, یعنی کہ سول اسپتال یا گمبٹ کا جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے یا NICVD ہے یا جناح اسپتال, وہ اس پہ نہیں آئیں گے کہ ادھر بھی, اس لیے کہ یہ بہت اسپیشلائزڈ اسپتال ہیں, وہ ٹرشری کیئر والے نہیں. باقی DHQs اور یا ٹیچنگ اسپتال جو ہیں وہ نہیں آئیں گے ان میں. تو یہ اس قانون میں ہم نے کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ساری ایکسپلینیشن دینے کے بعد جو بھی اعتراضات تھے, ہاں ایک اعتراض رہ گیا جو کہ عجیب و غریب اعتراض ہے, میں اگین کہوں گا گورنر صاحب نے نہیں کہا, میرا خیال ہے گورنر صاحب کو سمجھ آ گئی تھی, اس لیے کہ ان کی یہ ہے کہ جی میئر کو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہونا چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کراچی شہر کو, میں یہ کئی جگہ اگزامپل دے چکا ہوں, کراچی شہر میں 22 MNA ہیں.
آپ کہہ رہے ہیں میئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو, 22 MNA کی کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑے. میں چیف منسٹر ہوں صوبے کا, عمران خان پرائم منسٹر ہیں, ایک کانسٹیٹوئنسی لڑ کے آتے ہیں, میں ایک کانسٹیٹوئنسی سے لڑا ہوں. میئر صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ 22 MNA کی کانسٹیٹوئنسی سے آپ لڑیں. اچھا آپ مجھے صرف, میں سیاست کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, آپ لوگ سب بھی سیاسی بیٹس کو دیکھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں 22 کراچی شہر میں اگر آپ نے کہا میئر کا الیکشن ہوتا ہے, ایک MNA کی سیٹ پہ آرام سے 25-30 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر پورے شہر سے کہیں گے میئر کو تو کتنے کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ وہ ہزاروں میں ہوں گے کینڈیڈیٹ, ہزاروں میں. بیلٹ پیپر دیکھیے گا, وہ کتاب چھاپنی پڑے گی جو بھی ہو. EVM جو ہے وہ EVM جو ہے وہ بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, خیر اس میں نہیں آتا, وہ کسی اور وقت EVM پہ بات کریں گے. 22 میں کہہ رہا ہوں 22,000 کے کم از کم یا 2200 تو ہوں گے. اچھا جو جیتے گا, فار ایگزامپل ایک جیتے, ضرور ایک جیتے گا, باقی ہاریں گے. میں خیال ہے جو 5-6% ووٹ لے گا نا وہ جیت جائے گا, اس لیے باقی تو کوئی آدھا ووٹ لے گا, کوئی ایک ووٹ لے گا, میرے جیسا بندہ. اور جو جیتے گا, اب وہ کہیں گے جو 5% ووٹ لیے جس نے وہ میئر بن گیا, اس کے خلاف 95% ووٹ پڑا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ عجیب منطق ہے, وہ کر رہے ہیں یہ باقی جگہوں پہ. دیکھیں کیا کیا گل کھلاتے ہیں ادھر. میں آپ کو بتا رہا ہوں اینڈ میں جیتنے والا, اس میں ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی, سندھ صوبے کی بات کر رہا ہوں, پورے پاکستان کی پارٹی ہے. سندھ میں ہم بڑے, ہمارے روٹ سے ہم کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتے. اتنی ٹرائنگولر جو ہے نا, ہم خود چاہتے ہیں ہمارے خلاف جب الیکشن ہو 1 on 1 نہ ہو, یار بھلے 6 پارٹیاں الگ الگ لڑیں تو ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں. 1 on 1 ہوگا, سارے مل جاتے ہیں ہمارے خلاف, تو پھر اوبیسلی تھوڑی الیکشن میں مشکل پڑ جاتی ہے. اس میں تو ہمارا فائدے میں, لیکن یہ مینیجبل نہیں ہے, ہو نہیں سکتا جو یہ ڈیمانڈ ہے. اس لیے گورنر صاحب کو شاید سمجھ آ گئی تھی اس بات کی, انہوں نے یہ چیز پہ اعتراض نہیں کیا. تو یہ ان کا صرف ایک اعتراض رہ جاتا ہے, باقی سارے اعتراضات ہم نے ایڈریس کر لیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اب وہ کنسٹرکٹیو الیکشن میں آئیں. ہم چاہ رہے ہیں فیبرری مارچ میں الیکشن ہو جائیں, آئیں میدان میں اتریں, الیکشن لڑیں. اگر ڈیلے کرانی ہے ہماری طرف سے نہیں ہو رہی. دوسرا آپشن یہی تھا نا کہ 2013 والے قانون پہ کرا لیتے, اس پہ بھی خوش نہیں تھے. ہم نے یہ, جیسے میں نے کہا, یہ ایوالونگ پروسیس ہے, لوکل 3rd ٹیئر کو اور اسٹرینتھن کرنا ہے, اور ہم نے میجر شفٹ کیا ہے 2013 سے اب تک, جو ہم نے پاورز ان کو ایڈیشنل دیے ہیں. یہ تو میں کہنا چاہتا تھا ریگارڈنگ جو آپ کے ہے لوکل گورنمنٹ, اور میں سوالات لے لوں گا. میں ایک آدھ چیز پہ جلدی سے ٹچ کر لوں. کل پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حکم پہ, اس پہ آ رہا ہوں میں, اس پہ تو میں آ رہا ہوں. ہاں نکل گیس پہ, نکل پیٹرول پہ ہے نا, میں پیٹرول پہ ہی آ رہا ہوں. اسی لیے مجھے ایک اچھی خبر کو پتہ نہیں آپ کو نا, یہ تو ساری کہیں گے ڈرائی باتیں کریں, اچھی بات بھی بتاؤں گا آپ کو ایک آج میں. کل پاکستان پیپلز پارٹی پیٹرول کی شارٹیج پہ پورے پاکستان میں دھرنے دے رہی ہے. آپ سب میرے خیال ہے ہر ایک کے پاس موٹر سائیکل تو ہوگی کم از کم, گاڑیاں بھی ہیں کم از کم, میں نے کہا نا. تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ پیٹرول کی قیمتیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں, دنیا میں کم ہو رہی ہیں, اور یہ مینٹین رکھ رہے ہیں. یہ ادھر سے بھی لوگوں کی جیبوں سے, غریبوں کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں. امیر آدمی جو 5 کروڑ کی لینڈ کروزر خریدتا ہے, اس کو پیسے, پیٹرول کی قیمت کی پرواہ نہیں ہے. یہ غریبوں سے کیوں پرابلم آ رہا ہے, جو یہ ہو رہا ہے سارا چین جو لوٹ رہے ہیں. یہ دھرنا کل پورے پاکستان میں لگے گا, اور اگلے ہفتے جو ہے 17 تاریخ کو غالباً جو ہے وہ گیس کے اوپر ہے, اور پھر 27 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم گڑھی خدا بخش میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے دن ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے. میں صرف جو میں نے کہا نا تھوڑا سا بتاؤں گا. کل مجھے ایک بات پتہ چلی, پرسوں کیبنٹ میٹنگ تھی وفاق کی, وہ ہمارے بھی دوستیاں تو ہیں نا, ساری ہمارے ہیں. یہ جو وفاقی وزیر ہے نا,
اور ہمیں بھی کبھی کچھ نہ مل جاتے ہیں, کچھ بتا دیتے ہیں. ایک نہیں, دو نے, دو وزراء نے مجھے کچھ بات بتائی, میں نے کہا یہ مجھے شیئر کرنی ہے. اچھا نام میرے سے نہ پوچھے گا, دیکھیں جیسے آپ کی انفارمیشن کی سورس کی ہوتی ہے نا, تھوڑی سی مجھے بھی ان کی عزت کا خیال ہے. اگر آپ ان سے, آپ بھلے چیک کر لیں, آپ بھلے یہ چیک کر لیں یہ ہوا ہے ایسا کہ نہیں ہوا ہے. جی سر, نہیں, یہ کسوٹی تھوڑی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سنیں, سیریس بات ہے, سیریس بات ہے, سنیں. تو دو وزراء نے مجھے, اگر ایک کہتا تو میں کہتا شاید یار مجھے دل خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے, دو الگ, ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے وہ, اس لیے اگر ایک دوسرے کی خبریں میں ان کو بتا دوں تو وہ اس کی ٹانگ کھینچے گا, وہ اس کی ٹانگ کھینچے گا کہ یار یہ سیکرٹ آؤٹ کرتا ہے ہمارے. دو وزراء نے بتایا کہ جی پیٹرولیم ڈیلرز کی, یہ پیٹرول کی بات ہو رہی نا, اس لیے پیٹرولیم ڈیلرز کی کمیشن کا ایک آئٹم آیا اور پیٹرولیم منسٹری لے کے آئی کہ جی ان کی ڈیلرز کی, وہ اسٹرائک وغیرہ پہ بھی ہیں کہ ان کی جو ہے کمیشن بڑھائیں اور اتنی کریں. کچھ وزراء نے ادھر اس کا شدید مخالفت کی کہ نہیں جی اس سے مہنگائی ہو جائے گی اور لوگوں پہ ہوگے, یہ بالکل ان کے بلیک میل میں نہ آئے, جو طریقے جو بھی ہوگا کیا یہ کابینہ کے اندر. اور ہمارے قابل پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ کیا, کہا کہ یار میرا ایک دوست ہے جس کا پیٹرول پمپ ہے. اب یہ فیصلے ایسے ہو رہے ہیں, میرا ایک دوست ہے, اور یہ اگر آپ کی کوئی سورس ہو تو پتہ کر لیجئے گا, میرا ایک دوست ہے جس کا پیٹرول پمپ ہے, وہ میرے سے بات کر رہا تھا, کہتا یا تو پیسے بڑھاؤ یا تو ہم پیمانہ کم کر دیں گے, لیٹر کی جگہ پہ 0.25 لیٹر دیں گے لوگوں کو, تمہیں کیا پتہ چلے گا. تو یار یہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو جائے گا, تو یہ تو بڑھانا پڑے گا ہمیں, اگر ویسے نہیں بڑھائیں گے تو ایسے لوگوں کو چیٹ کریں گے یہ. تو اب وہ دوستوں کی بلیک میل پہ وفاقی کابینہ میں, اور یہ پہلا نہیں ہے, ایسے کئی ہیں میرے پاس یار بڑے قصے ہیں, میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ لوگ انویسٹیگیشن کریں گے, میرے دو جو انگریزی میں کہتے ہیں مولز ان دی فیڈرل کیبنٹ, وہ پتہ نہ چل جائے لوگوں کو, جی وہ نہ پتہ چل جائے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھلے آپ اپنی صرف زیادہ چھان بین نہ کیجیے گا, صرف اس بات کی تصدیق بھلے آپ کر لیں آپ کے اگر سورس ہیں, کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کے پیٹرول پمپ اونر دوست کی بیسس پہ ہوا کہ یار اس نے تڑی لگائی کہ اگر پیسے نہیں بڑھاؤ گے تو میں اپنا پیمانہ کم کر دوں گا, میں لیٹر نہیں دوں گا, 0.9 لیٹر دے دوں گا, تم کیا کر لو گے میرا. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے, آپ کہا کریں نا بازی صاحب, یہ ادھر ہی. تو یہ حالت ہے, یہ ڈیسیشن میکنگ کا طریقہ ہے اس حکومت کی, اور اسی لیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا کے پہنچیں گے. آپ نے وہ شوگر آٹا مافیا سب کو دیکھ لیا, یہ پیٹرول مافیا, پیٹرول ڈیلرز مافیا, ہاں سب کو حق ہے اپنا جائز منافع کمانے کا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن فیصلہ آپ جسٹیفائڈ بیسس پہ کریں. یہ نہیں کہ میرا دوست کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں بڑھاؤ گے تو چوری کروں گا. یہ چیز میں نے کہا آپ کو بتا دوں. آخری چیز, کابینہ نے فیصلہ کیا تھا, جو افسر تھے, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو لکھا تھا کہ قانون کہتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر نے صلاح مشورہ کرنا ہے آفیسرز کی ٹرانسفر, قانون میں بڑا کلیئر ہے. اس پہ مجھے نہیں, ڈپارٹمنٹ کو, چیف سیکرٹری صاحب کو ایک جواب آیا, اور انہوں نے پوری آئینی بتائی, جو چیزیں مجھے پتہ تھی ساری, مطلب بہت بہتر ان سے پتہ ہے, میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ فلانے دن یہ قانون ہوا, یہ ہوا. کچھ انہوں نے یہ جواب جو ہے کچھ نہیں بتایا, اور روٹیشن پالیسی ہے, روٹیشن پالیسی. تو میرے پاس وہ لیٹر, اس لیے کہ وہ تو مجھے نہیں لکھا تھا, میری بدقسمتی ہے کہ بائیڈن عمران خان کو فون نہیں کر رہا, اور مجھے فون نہیں کرتا. وہ مجھے اس کی فون کی ویسے ضرورت نہیں ہے, لیکن صوبہ چلانے کے لیے ضرورت ہے. پرائم منسٹر, قانون کی پابندی کی ضرورت ہے. تو میں دھرنا ایک دوں گا بائیڈن کے جا کے, وائٹ ہاؤس میں جا کے, کہ بھائی فون کر دو, تاکہ مجھے فون کی ضرورت نہیں, میں کہوں تاکہ یہ قانون پہ عمل کرے. یہ قانون نہیں سمجھتا نا, یہ سمجھتا ہے کہ کنسلٹیشن جو ہے میری مرضی, میں کروں نہ کروں. او بھائی, جس قانون جس آئین کے تحت حلف اٹھائے اس پہ مجھے کوئی اچھا لگے یا نہ لگے, مجھے کنسلٹیشن کرنی ہے اس سے. تو یہ جواب آیا ان کا.
تو میں نے ابھی کہا ہے ان کو, وہ مجھے فائل پیش ہوئی ہے, میں نے اس پہ کامنٹس لکھنے ہیں. وہ کامنٹس یہی ہوں گے کہ جی میرا سوال بہت سادہ ہے, قانون کے فلاں شیک 54 کا انکارڈمنٹ رولز ہے, میں نے پہلے بھی بتائے تھے آپ کو, شاید دیے ہوئے تھے, اس کی یہ سیکشن 15 کا تھا, 5 مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, سیکشن 15 تھا یہ مجھے یاد ہے. اس میں لکھا ہے کہ افسر کی ٹرانسفر کے لیے, آل پاکستان سروس کے جو افسر ہیں ان کی ٹرانسفر کے لیے دی پرائم منسٹر اینڈ دی چیف منسٹر ہیو ٹو ہیو کنسلٹیشن. اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہوا ہے کہ کنسلٹیشن کیسے ہوگی. کیا یہ کنسلٹیشن ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں میں جواب دو. زیادہ جھاڑو نہیں اپنی قابلیت, زیادہ قابلیت نہیں جھاڑو میرے ساتھ. میں پہلے بھی کافی سخت الفاظ استعمال کر چکا ہوں اور میں ان پہ قائم ہوں. آپ صوبے کی ایڈمنسٹریشن کو اس طریقے سے تباہ نہیں کر سکتے, آپ اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کھیل نہیں سکتے. آپ اس صوبے میں ہارے ہوئے ہیں, پورے پاکستان میں اب ہاریں گے. اس ملک کے لوگوں سے اس طریقے سے انتقام نہیں لے سکتے کہ آپ افسروں کے ذریعے آپ کھیلو. جو افسر ادھر سے گئے ہیں بغیر ریلیو ہوئے, ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. دے ہیو ناٹ بین ریلیوڈ, قانون میں ہے کہ دے ہیو ٹو گیٹ بی ریلیو فرام دی ریسپیکٹو گورنمنٹ. ریلیو ہوئے بغیر چلے گئے. ہم اکاؤنٹنٹ جنرل آفس کو بھی لکھیں گے کہ جی ان کا لاسٹ پے سرٹیفکیٹ نہ ایشو کریں, انہوں نے پراپر طریقے سے ریلیو نہیں ہو کے گئے. اور خاص طور پہ جو یونیفارم پہننے والے افسر ہیں ان پہ تو ہم ڈیزرشن کا کلوز ہے. یار میرا ایک ڈی آئی جی, رینج کا ڈی آئی جی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گم ہو گیا. میں تو یہی کہوں گا نا, ریلیف جب نہیں ہوا تو کہاں گم ہو گیا. ہی از ڈیزرٹڈ ہز پوسٹ اینڈ وینٹ اوے بیکاز آف دی بلیک میل آف دی فیڈرل گورنمنٹ, بیکاز دا فیڈرل گورنمنٹ ایشوڈ انلیگل نوٹسز ٹو دیم. اور یہ ہم نے لکھا ہے کہ جی آپ کو پاور ہی نہیں ہے ایکسپلینیشن ایشو کرنے کے, کوئی ہے ہی نہیں گنجائش. آپ نے انکوائری بھی کرانی ہے کسی فیڈرل افسر کی جو صوبے میں ہے تو آپ نے چیف سیکرٹری کو لکھنا ہے, یہ قانون میں ہے. ساری انلیگیلٹی کر کے صوبے کے اندر اس طریقے سے یہ لوگ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر وہ چیز کریں گے جو صوبائی خود مختاری جو ہمیں دی گئی ہے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے, ہم وہ ساری چیز کریں گے. اور ان کو بالکل کھلا چیلنج ہے کہ آپ اس طریقے سے دھونس جما کے, ڈرا کے, دھمکا کے کام نہیں کر سکتے. یہ میری چیزیں تھیں. میں چاہوں گا کہ لوکل گورنمنٹ پہ خاص طور پہ جو آپ کے سوالات ہیں سعید اگر آپ کر لیں وہ میرے سے ایک سیکنڈ وہ آپ پوچھیں, اور باقی چیزوں پہ بھی آپ اور کسی چیز پہ مائک آن کر لیں, مجھے آواز نہیں آئے گی یار. تو تمام تفصیلات بتائی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بھی یہ کرنے کے لیے تیار تھے جو اگر اسمبلی میں وہ کوئی امینڈمنٹ لاتے تو سر یہ ساری کچھ چیزیں ہونی تھی. آپ کو پتا بھی تھا کہ یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ جو کمی بیشیاں ہیں تو وہ کمی بیشیاں دور کرنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جلدی ہے, اب بھی آپ نے وہی کیا تو پہلے کر لیتے تو کیا. میرے بھائی میں نے یار اتنی ڈیٹیل میں بتایا, پھر بتاتا ہوں میں. اینی پرسن, یہی ہے نا, اینی پرسن میں یہ سارے خود آئے ہیں, بٹ اگر ان کو نہیں پسند یہ چیز تو ہم نے تو کہا تھا کہ جو ان کو 2001 کا بڑا سنہری قانون بڑا پسند تھا ایک ڈکٹیٹر کا, اس میں اینی پرسن تھا. ہم ابھی بھی, میں کہ یہ اعتراض ہم نے کوئی ایگو کا ایشو نہیں بنایا ہوا, یا جو شو آف ہینڈز ہے یا سیکرٹ بیلٹ ہے, آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم نے کسی جگہ پہ ایگو کا ایشو نہیں بنا رہے ہیں. اس وقت جب انہوں نے ایک اعتراض دیا, میں نے کہا یہ چلو اپوزیشن کا اعتراض ہے, ہم نے اپنی اسی وقت کنسلٹیشن کر کے کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے. تو یہ بات نہیں ہے, میں ابھی بھی میں بتا رہا ہوں اس کے اندر لاجک تھا اینی پرسن جو ہے نا. لیکن اگر آپ کو یہ اعتراض ہے جو کہ جس چیز کا آپ خود فائدہ اٹھا چکے ہیں, آپ نہیں چاہتے کہ سندھ حکومت اس وقت, اس لیے پیپلز پارٹی ان کو پتہ ہے نا اینی پرسن ہمارا ہی ہوگا. اب مسئلہ یہ اگر اینی پرسن ان کا ہوتا تو پھر ان کو کیا اعتراض ہے یار. اور انہیں پتہ ہے کہ پورے سندھ میں یہ اینی پرسن چاہے الیکٹڈ ہو چاہے اینی پرسن ہو ہمارا ہی ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس لیے تو شور مچا رہے ہیں. ہم نے تو 2001 کا قانون اس پہ الیکشن لڑا تھا, ناصر شاہ صاحب ہوئے تھے نا الیکٹ, میجورٹی ناظم پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے اس وقت, رائٹ,
اچھی طرح یاد ہے. कर रहे हैं 18 ग्रेड से ऊपर कि आप तरक्की दे सके पुलिस अफसरान को, उसका क्या हुआ, वो डेफर हो गया तो वो बता दीजिएगा. दूसरी बात ये कि आपने तकरीबन 99% गवर्नर के एतराज़ात ख़त्म कर दिए. अब MQM का क्या होगा, क्योंकि MQM तो आपको पता है आप पर लसानी इल्ज़ाम लगा चुके. छोटी सी और बात कि क्या स्पीकर सिंध असेंबली के घर को आपने सब जेल करार दिया है? भाई तीनों बातें. सबसे पहले जो आपने सवाल किया पुलिस के हवाले से, यस अंडर, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से अंडर कंसिडरेशन है. और आज सुबह मैंने उस पर एक मीटिंग ली थी. मेरा ख्याल है उसमें अभी बेहतरी की ज़रूरत है. कुछ जो कानून की मैं कुछ हर चीज़ें एड्रेस करना चाहता हूँ मेरे ख्याल में. अब अगेन मैं खैर अभी नहीं उस पर बात करना चाहता, इसलिए कि मैं ज़रा अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लूँ. और ये आएगा जल्द और इंशाल्लाह ताला होगा, इसलिए कि ये सूबे की बेहतरी के लिए ये आइन और कानून के मुताबिक होगा जो चीज़ भी आएगी. मैं तीनों सवाल के जवाब दे दूँ. दूसरा था आपका कि उनका क्या होगा. देखिए मैंने जो पता ना, ये पहले भी ये सारी चीज़ें जो है ना गवर्नर साहब ने जो पॉइंट आउट की, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये शो ऑफ हैंड्स या एनी पर्सन पे हम इनडिफरेंट थे. हम कह रहे हैं चलो ये हम तो असेंबली में ही पास कर रहे थे, और बाकी जो उनके 2-3 थे कि स्कूल हॉस्पिटल वगैरह वो हमने नहीं माने. ठीक है जी. और आपने बहुत सही कहा, मेरे से रह गया था, मैं नहीं इतना मैं पोजीशन करना चाहता. मुझे बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ी. मुझे एक शख्स कहता है कि मैं अपना किबला दुरुस्त कर लूँ और मैं इधर का घेराव करूँगा उधर का घेराव करूँगा. भाई मैं जो करना है आप कर लो. ये बातें मैंने बहुत सुनी हैं पहले भी, इससे ज़्यादा सख्त और कड़वी बातें सुनी हैं. मैं इस सूबे के लिए काम करता रहूँगा जब तक मेरी पार्टी का है एतमाद और सूबाई असम्बली के मेंबरान का एतमाद है मेरे ऊपर. जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे मैं काम करता रहूँगा. ये तड़ियाँ वड़ियाँ लगाना ना, अब ये बोलो कि जो आपको तड़ियाँ लगाता था, जो नील डाउन कराता था, उससे जाके बात करो. जो जिसके सामने बड़ी बड़ी बातें मैं अभी सुनता हूँ, इसलिए कि इनके कुछ दोस्त फिर घूम फिर के हमारे जो हालत मैं समझ भी नहीं सकता कि ऐसी बातें मेरे ख्याल है बताने के काबिल नहीं है. ऐसी हरकतें इनके साथ हुई हैं बेचारों के साथ. तो आखिरी ये स्पीकर सिंध असेंबली को हमने उनका घर सब जेल करार दिया है एज पर लॉ. सीएम साहब इसमें सवाल मेरा नाम लिया यार, मेरा लिया गलती हो गई थी. इसके बाद अच्छा सीएम साहब, ये आपने जो है लोकल गवर्नमेंट के अंदर बड़ी तब्दीलियां भी किया, लेकिन इसमें पहले मजदूर का भी एक काउंसलर होता था, फिर आप इसमें है इसमें है भाई, और तलबा की भी सीट होनी चाहिए थी जब आपने इसमें वो रखी यूथ की है, वो यूथ की भी, वो सब है. एडिशनल में बात बता रहा हूँ कि 2 चीज़ें ऐड की हमने. एक सीट पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए और एक सीट ट्रांसजेंडर्स के लिए. बट जईद के कारण हो ना यार इतिहास. अबाई साहब से लगाए जा रहे हैं कि दही इलाके के लिए शहरियों पे कब्जा किया, शहरों पे कब्जा किया जा रहा है, इससे एक नफरत फैल रही है. इस सिलसिले में आप क्या, और तमाम जमातें इस बिल के खिलाफ हैं, आप इस हवाले से किस तरह से ये पास कराएंगे? देखिए कि आप वसाइल का तो जिक्र होता है कि साहब हमारे वसाइल, और सही है. इस वक्त अनून मुल्क से, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब इसका जायजा लें, अनून मुल्क से हर साल 1 लाख आदमी आता है और एक्सेप्ट हो रहा है, बल्कि ज़्यादा ही होगा. घरों पे उनको नौकरियां भी सर मिल जाती है. इस वक्त शहर में मासियाँ नहीं है. इस शहर के अंदर 30,000 मासियों की ज़रूरत है. आप इनके मैं जवाब देता हूँ. पहले आपने सवाल किया, मैंने वही कहा बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरीके की लिसानी बात, ये सूबा सिंध, मैं ख़ुद यहाँ मेरे बड़े जो है वो सऊदी अरब से हिजरत करके सिंध में आए. मैं जब बड़े सिंध में उन्होंने इस सूबे को अपना किया, मैं अपने आप को सिंधी कहलवाता हूँ, फ़ख्र से सिंधी कहलवाता हूँ.
یہ صوبہ, اس صوبے کے لوگ اتنے پیار والے ہیں. جب کراچی کوئی, ہمارا بارڈر تو انڈیا سے نہیں ملتا, ادھر آ کے آباد ہوئے, ان کو کھلے ہاتھوں سے ویلکم کیا. اور ابھی بھی کوئی آتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں روزانہ لاکھ لوگ آتے ہیں, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, کھلے ہاتھوں سے ویلکم کرتے. ہمارے اس ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں غیر آئینی, غیر قانونی بات نہیں کروں گا, لیکن جب میرے اوپر یہ الزام لگے تو تھوڑا سا افسوس ضرور ہوتا ہے. میرے اوپر مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا وہ ایک شخص, میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ناصر شاہ صاحب کے لیے کہہ رہا تھا کہ جی سکھر والا شخص آ کے کراچی کے ان کو کیا سمجھے. ناصر شاہ صاحب کے بڑے بھی سعودی عرب سے آئے تھے. ناصر شاہ صاحب کے بڑے کراچی میں تب سے آ رہے ہیں جب یہ ان کا وجود ہی نہیں تھا. میرے دادا کراچی میں اس وقت آیا کرتے تھے اور رہتے تھے جب ان کا وجود نہیں تھا. ہم نہیں سمجھتے یار, مجھے سمجھ نہیں آتی. اور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی میں اس شہر کا پیدا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نیازی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پیدا ہوا, مجھے نہیں پتہ ہے. اگر لاہور میں پیدا ہوا ہے, میاں والی میں پیدا ہوا ہے, تو میاں والی کا وہ صرف ٹاؤن ناظم بن سکتا ہے زیادہ سے زیادہ, جو بھی. مطلب یہ اگر آپ رکھیں گے کانسیپٹ, مطلب یہ پھیلانا آپ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ غلط. یہ میں جو بات کی ہے ان کی بات کی, ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. یہ پوائنٹ آف ویو میرا بالکل نہیں ہے, ہماری پارٹی کا نہیں ہے. ہم لسانیت پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, ہم ڈویژن پہ بلیو نہیں کرتے, ہم انکلوسیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں. یہ اس کا جواب ہے. دوسرا آپ کا سوال یہی تھا میرا خیال ہے, دوسرا بھی 100 لوگ آتے ہیں روزانہ. 100 لاکھ. حمید سیم صاحب, ایک تو یہ بلدیاتی بل کے علاوہ ایک آپ نے آرڈیننس بھی تیار کیا تھا, اور اس پر بھی گورنر صاحب کلیئر کہہ چکے ہیں کہ ان کو کئی اعتراضات ہیں, بلکہ اس کو تو اپوزیشن جماعتیں ڈاکہ قرار دے رہی ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں 13 سالہ دور میں قبضے ہوئے ہیں, مختلف غیر قانونی کالونیاں بنائی گئی ہیں, علاقے, تعمیرات, بلڈنگز, تو اس کو پکا کرنے کے حوالے سے یہ آپ کوئی ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو اس ڈاکے کا کیا ہوا, ایک تو یہ بتائیں, وہ گورنر صاحب سے آپ کی میٹنگ ہوئی. دوسرا یہ جو بلدیاتی نظام آپ لائے ہیں بقول آپ کے, کہ آپ نے ایم کیو ایم سے تجاویز لی, آپ نے اس کے علاوہ پی ٹی آئی سے لی, جماعت اسلامی سے تجاویز لی ناصر شاہ صاحب کے تھرو, تو ان کی تجاویز ہی خالی کیوں؟ آپ اپنی کوئی چیز, کوئی اچھا کوئی قانون, مشرف کا قانون لے کر آ رہے ہیں ان کی تجاویز پر, پھر جب وہ لا رہے ہیں تو پھر بھی ان کو اعتراض ہے. نہیں, پتہ نہیں جیسے بھی آپ اس کو سپن کریں. میں سب سے پہلے تو آپ کا سوال تھا جو آرڈیننس ہمارا ہے, دیکھیں کوئی میلافائڈی انٹینشن نہیں ہے. اس آرڈیننس میں ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو اس کا چیئرمین کیا. مقصد صرف ایک ہے کہ وہ بلڈنگز جس میں انویسٹمنٹ, اور اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں, کسی غریب, میں نے کل میں اسلام آباد تھا, مجھے ایک سوال ہوا تھا اسی طریقے سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جس میں بڑے بڑے لوگوں کا, میں نام نہیں لینا چاہتا, جن کے گھر تھے, جن کی انویسٹمنٹ تھی, اس کو 17 ارب کا فائن پینلٹی ڈال کے, جو دینے پتہ نہیں 20 سال میں, پتہ نہیں جو بھی مجھے نمبر, 17 ارب کا فائن ڈال کے, یعنی اتنے بڑا پروجیکٹ تھا نا, مطلب امیروں کے لیے ایک قانون. اور نسلہ ٹاور جس میں بھی لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں نا, غلطی مراد علی شاہ کی ہے, اس کو سزا دو اگر ہے تو, جس کی بھی ہے اس کو سزا دو. آپ کے لیے, ان کے لیے الگ قانون. 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جس میں ہمارے اپیکس کورٹ کے ججز کے بھی تھے فلیٹس, ہمارے اس ملک کے اس وقت ایک اچھے سلیکٹڈ آدمی کے بھی تھا, اس کو 17 ارب روپے. یہ تو اس بیچاری پوری قیمت اس بلڈنگ کی 1 آدھ ارب روپے, 1.5 2 ہوگی, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا اس کا. وہ پینلٹی ہے 17 ارب کی, تو اس کی کاسٹ کتنی ہوگی اس چیز کی. یہ کیا ناانصافی نہیں ہے؟ اور اس میں کوئی میلافائڈی نہیں تھی. اس قانون میں اگر اس کو غور سے کوئی پڑھ لیتا یا دیکھ لیتا, میں اگین کہہ رہا ہوں, گنجائش بہتری کی ہر چیز میں ہوتی ہے.
اور یہ جب ہم نے بنایا تھا ہمارے ساتھ سارے لوگ مل کے انہوں نے کہا تھا کہ ایسے کریں. اس کے اندر ہم نے کہا ہے سپریم کورٹ بہت مجھے احترام ہے, سپریم کورٹ نے کہا نسلہ ٹاور گراؤ, ہم گرا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ون کانسٹیٹیوشن ایونیو نہیں گرے گا, نہیں گر رہا ہے. مطلب سپریم کورٹ کے تو پابند ہے نا ہم چیز کے. سپریم کورٹ نے کیا کسی ایک شخص کا آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی اے بی یا سی کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی ہے؟ گڑبڑ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اس پہ بھی ابھی بہت سارے سوالات ہیں. میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں, اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ کمیشن بنے جو اس کو اسٹڈی کرے, اور اگر کمیشن کسی ایک سٹرکچر کو ریگولرائز کرتی ہے اس کے ساتھ اس کا مجرم بتائے. اگر کہتی ہے کہ یہ بلڈنگ میں ریگولرائز کر رہی ہوں, اس میں یہ خرابیاں ہیں, تو جس نے خرابی کی ہے اسی آرڈیننس میں لکھا ہے اس کے خلاف ایکشن ہو. ون وے نہیں ہے کہ ہم ریگولرائز کر رہے ہیں. اگر اس کمیشن میں ہوں یا اس کمیشن کا چیئرمین ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی بلڈنگ یہ والی ارریگولر تھی, اتنی ارریگولر تھی, اور اس کو 5 کروڑ روپے لے کے ریگولر, جب میں ایسی اگزامپل دے رہا ہوں, ریگولرائز کرو, تو ایز کمیشن چیئرمین مجھے یہی بتانا ہوگا کہ کس نے یہ ارریگولیرٹی کی اور اس کو سزا بھی دینی ہوگی. یہ اس قانون میں ہے. میں اگر اپنی کیا کرنا چاہ رہا تھا, جو انہوں نے کہا کہ سارے میں یا جو بھی ہے اپنے سارے کرتوت کرائمز, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں کرائم کیے, پکڑو مجھے اور مجھے سزا دو, یہ میں کہوں گا. تو یہ سوچ کی بات ہے. اور جیسے میں نے آپ نے وہ گورنر صاحب کو کہا, میں پھر آپ سے ریپیٹ کرتا ہوں, گورنر صاحب نے ایک دن پہلے مجھے فون کیا تھا, میں ویسے نہیں بتاتا لیکن وہ پھر ٹی وی پہ انہوں نے بتا دیا نا کہ جی مجھے کہا کل آ جائیں, ٹائم سیٹ ہوا, کل اس ٹائم پہ آ جائیں. اور رات کو میں نے ٹی وی میں دیکھا تو انہوں نے سارے اعتراضات بھی ٹی وی پہ بتا دیے اپنے, اور میرے آنے کا بھی بتا دیا. تو پھر میں اتنا یہ لفظ مجھے نہیں, بد تہذیب نہیں ہوں کہ میں ٹائم دے کے پھر نہ جاؤں. تو میں نے گیا اور جاتے ہی میں نے ان سے کہا گورنر صاحب میں حاضر ہو گیا ہوں, آپ نے جو کہنا ہے وہ میں نے سن لیا, تو اس پہ آپ بات نہ کریں میرے سے. اور میں نے ایگزیکٹلی یہی کہا, وہ میں نے سن لیا ٹی وی پہ اوپنلی, سب نے سن لیا, تو آپ مطلب کیا آپ نے کہا ہے وہ اس پہ, اور بالکل اس پہ بات نہیں ہوئی. اور میں نے کہا کہ آپ کا آئینی حق ہے, آپ کے پاس 15 دن ہے اس کے لیے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ 1 تاریخ کو مجھے وہ کاغذ ملا ہے, میں شاید سمجھ رہا ایک دن پہلے میں غلط تھا, 1 تاریخ کو ان کو کاغذ ملا تھا. اب ان کو 15 تاریخ تک ٹائم ہے, اس سے پہلے دینا چاہیں 15 تک ان کے پاس ٹائم ہے, اپنے اعتراضات بھیجیں, ہم دوبارہ کابینہ کو بٹھائیں گے اور ان کو اپنا جو بھی موقف ہوگا بتا دیں گے, آئینی قانونی طور پہ چلیں گے. نہیں یار ایک کل وزیر اعظم کراچی آ رہا ہے اور گرین لائن منصوبے کا. ایک سیکنڈ سر کی صاحب, رشید کیبنٹ کے منٹس میں یہ بھی شامل تھا کہ پولیس میں نے ابھی جواب دے چکا ہوں یار. ارے سنا نہیں جی یار. اب دیکھو رشید, میں عرض کروں یار, یہ آپ وہ ان کی بات نہیں کرو نا, آپ پی ٹی آئی کی بات نہیں کرو نا, کلیئر جواب نہیں دیا. وہ بھائی میں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے. ہاں میں نے بہت کلیئرلی بتایا ہے, ہم ہر چیز کریں گے. صوبے کی جو اٹانومی ہے, جو اس کو قانون اور آئین کے تحت دی گئی ہے, آرٹیکل 240 کی بات کرتے ہیں. آرٹیکل 240 پڑھ لے جس کو پڑھنا ہے. آرٹیکل 240 میں کہتا ہے کہ جو فیڈرل سروسز اور آل پاکستان سروسز اس کو فیڈرل لاز کریں گے, اور پروونشل سروس کو پروونشل لاز کریں گے. ہم وہ قانون بنائیں گے. ہم سے یار رہ گیا بہت عرصے سے, بہت ہو گئی افہام و تفہیم, اور اب جو آئینی حق ہے اور قانونی حق ہے ہم اس کو پورا استعمال کریں گے. تو آپ کا جواب یہی ہے کہ یس. ایک سیکنڈ کامران, ایک سیکنڈ ذرا, ایک سیکنڈ بھائی, اس کے بعد آپ کا نام ہے. جی کامران صاحب, وہ ایک تو یہی کہ جو کل پرائم منسٹر آ رہے ہیں, ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے گرین لائن کا, اس میں آپ کو بلایا گیا ہے, اور اس کے علاوہ یہ بتائے گا کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں, وہ لوکل باڈیز کے اس نظام میں وہ کس کے انڈر میں کام کریں گی؟ ایل ڈی اے ہے اور ایم ڈی اے ہے, اس قسم کا بلڈنگ کنٹرول کا نظام ہے. کل کا پروگرام ہے, اس کی اطلاع مجھے ملی ہے, اور ایک کارڈ بھی بھیجا ہے. میں آپ کو سیریز سے ایک انویٹیشن کارڈ ڈاک میں آ گئے میرے پاس. اب میں فیصلہ کروں گا, اور اس پہ ٹائم لکھا ہے 1:30 بجے.
मैं ये CM हाउस की मस्जिद में 2 बजे नमाज़ पढ़ता हूँ, टाइम लिखा है कार्ड में 1:30 बजे कि मैंने हाज़िर होना है, एक कार्ड भेजा है और कुछ और मुझे प्रोग्राम का नहीं पता कि क्या है, कि अभी तक इत्तला नहीं, हो सकता है बाद में बता दें। मैं इस वक्त जो एज राइट नाउ मुझे कार्ड भेजा गया है, 1:30 बजे का है। मैं फ़ैसला करूँगा कि जिस तरीके से, इसलिए कि पहले इन्होंने KCR के लिए बुलाया था, आज से 2-3 महीने हो गए इस बात को, और बुलाने से पहले जब मैंने उनसे कहा था कि जी मुनासिब नहीं है कि चीफ मिनिस्टर सूबे का बात ना करे जब बाकी सारे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब ये दिया था उस वक्त प्रोटोकॉल, मैंने तो बात नहीं की थी, जो आपस में बात करते हैं कि सर हमें पता नहीं था कि चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो हम बिल्कुल बात करेंगे और ये हम क्लियरेंस ले लें। लेकिन मैं उधर बैठा रहा, वो क्लियरेंस नहीं, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वहाँ कोई ऐसी बात करूँ, और हम बिल्कुल हमने आराम से, सारे मेरे कुछ वज़रा भी साथ थे मेरे, हमने वो तकरीब अटेंड की। उस तकरीब में उसको 2 महीने हो गए कम से कम, कहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, इसलिए वो थी स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कहाँ शुरू हुई अगर मुझे आप लोग बता दो। हुई नहीं यार, गलत बात यार, प्राइम मिनिस्टर ने उसका इफ्तिताह की, कंस्ट्रक्शन नहीं हुई यार, खैर ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले 2-3 इफ्तिताह पहले हो चुके हैं, लेकिन इस दफ़े इन्होंने जो स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन का इफ्तिताह किया था, आज मैंने सुना है कि मोबिलाइज़ कर रहा है कोई, मतलब मोबिलाइज़ पता नहीं कब करेगा, 2 महीने गुजर गए। खैर ये हुआ था। कल की तकरीब में भी, इसलिए कि इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, यस इन लोगों ने बनाई, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है, 90% काम जो स्ट्रक्चर का था वो पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब ने 2015 में कहा था कि 1 साल में बन जाएगी। 2015 आज है 2021, 6 साल लगे हैं इसको, अगर बन गई है तो। और 2018 सितंबर में एक मीटिंग मैंने जो पहली अटेंड की थी, 16 सितंबर 2018, उसके मैं नहीं दे सकता मिनट्स का, उसमें उन्होंने महीनों की बात की थी कि जी बस हो गया। तो वो अभी हुआ, फिर कोविड पे कहते हैं, जिस चीज़ पे भी आप जो भी कर दें, ये फाइनली बन रही है। इसकी भी जो जहाँ पे कल तकरीब है, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ है, मुझे नहीं पता, मैंने पता किया, लेकिन नुमाइश में ही कहीं है। नुमाइश का जो स्ट्रक्चर है जो सारा, वो मैंने इस कमरे में बैठ के अप्रूव किया है। उसके लिए मैंने 1 अरब रुपया ब्रिज फाइनेंसिंग की है, अप्रूव की है, जिसमें से 1/3 के करीब पैसे दिए जा चुके हैं। और उस स्ट्रक्चर में वो इसलिए मैंने अप्रूव किया, इस कमरे में बैठ के मैंने अप्रूव किया है, ये लोग आए थे, और इसलिए कि वहाँ पे 3-4 लाइंस की जंक्शन आके मिलता है। तो उन्होंने कहा जी ये सिंध हुकूमत करे, तो हमने कहा कि जी हम करेंगे, इसके लिए हम ब्रिज फाइनेंस जो 1 अरब रुपया खर्च आता है ये हम देते हैं, और ये हम रिकवर करेंगे फ्रॉम द रेड लाइन फाइनेंसिंग, जो भी रेड लाइन का काम चल रहा है वो भी उधर आ रही है। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे आज ही सेक्रेटरी साहब ने बताया, मैंने सुबह उनसे पूछा था, वो कह रहे हैं कि जी एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है उसको फाइनेंस। तो उन्होंने इस जो स्ट्रक्चर बनाया जिसके पैसे हमने रिकवर करने हैं, हुकूमत सिंध देगी और रिकवर फिर ADB के उस लोन से करने हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सही नहीं हुआ है, तो शायद वो ना कर सके। तो लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, तो उन्होंने मुझे अगर उस जो पहला KCR का प्रोजेक्ट था उसमें 1/3 पैसे, 1/3 के कितने यार, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट्स याद नहीं, 15 में से 6 बिलियन हम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुकूमत सिंध को नहीं दी। इधर अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर देंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे, अभी हकीकतें भी बताएंगे ना, उसी से डरते हैं इनसे। मैं फिर आपको अनफॉर्चुनेटली आप ये फोरम इस्तेमाल करना पड़ता है। जी मंजर, एक सेकंड मंजर। CM साहब, ये इख्तियारात अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है, इख्तियारात आपके पास हो, नाजिम के पास हो, मेयर के पास हो, पूरे सिंध के 3-4 मसाइल है, पानी पीने के साफ पानी का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, सेवरेज के पानी का मसला है, और आवारा कुत्ते जो लोगों को काट रहे हैं उसका मसला है। 13.5 साल में आपसे ये मसाइल हल नहीं हुए, कितने मजीद साल आपको दरकार है? मेरे भाई ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ रिक्वायरमेंट बहुत है, एक ऑन गोइंग इशू है, कोई इशू नहीं। आपका ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कोई मसले हल नहीं हुए, अगर मसले हल नहीं होते तो हमें इलेक्शंस में लोग तीसरी बार मुसलसल कामयाब नहीं करते। कराची के अंदर भी हमने अभी ये कंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए हैं,
اس میں آپ نے دیکھ لیا جو ان کے ایریا آف اسٹرینتھ ہے جہاں سے ایک صدر اور ایک گورنر الیکٹ ہوا تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اللہ کا شکر ہے جیتا ہے. تو ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسئلے حل ہو گئے, بالکل آپ کی بات درست ہے اور لوگوں کو بالکل انٹرسٹ نہیں ہے, لوگوں کو اپنا کام چاہیے, یہ بھی میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ جی مسئلے بالکل حل نہیں ہوئے یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہے. کی وجہ سے اپنی جگہ ہے اور اس کا سب وہ ہوں گی, لیکن صوبائی حکومت کے پاس بہت بڑی ایڈمنسٹریشن اور افرادی قوت ہے جو سرکاری نرخ پر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو استحکام لا سکتے ہیں. صوبائی حکومت وہ کام بھی نہیں کر پا رہی ہے. میرے بھائی آپ کی بالکل جائز سوال ہے اور ہم بالکل کوشش کریں, لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ڈالر جو ہے 125 سے 183 آج مجھے کسی نے کہا, ہاں مجھے آج کسی نے بتایا کہ 183 کا میں لے کے آیا ہوں ڈالر جو آج, ٹھیک ہے میں بھی غلط بتا رہا ہوں یار پتہ نہیں وہ اپنے, ٹھیک ہے. تو اگر ادھر ہو جائے, اگر پیٹرول کی قیمت اس طریقے سے بڑھے, اگر گیس کی قیمت کئی گنا بڑھے, آپ صوبائی حکومت اگر آپ کی میکرو اکنامک پوزیشن اس ملک کی ایسی کر دی ہے کہ آپ کا دیوالا نکلنے والا ہے, آپ کی جو حالات ہیں, اور اس کا حل یہ نکالا ہے انہوں نے کہ جی آپ کی جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو بھی IMF کے انڈر کر دیا جائے. یار مجھے تو جیسے آگے جا رہے ہیں, ابھی آج وہ ٹرانسپیرنسی نیشنل کا بھی سارا آپ نے دیکھے ہوں گے, مطلب جو دوسروں کو چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے وہ ساری چیزیں ان کے اوپر آ رہی ہیں. اور تب اس صورتحال میں آپ کہنا, میں کہتا ہوں یہ ذمہ داری ہماری اور ہماری بھی اس میں اور ایفرٹ کرنے چاہیے, لیکن جس کنسٹرینٹس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ خود سارے کے سارے تنخواہ دار ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, آپ بتائیں کیا آپ کی تنخواہ مالکان نے اس حساب سے بڑھائی ہے جس حساب سے مہنگائی ہوئی ہے؟ اگین میں پھر سے کہتا ہوں یس ہماری بھی ذمہ داری ہے, لیکن جس طریقے سے اس فیڈرل گورنمنٹ نے معیشت کے ساتھ کھیلا ہے اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا, اگر اس ملک کا اب ایک منصب پہ آ گئے, وہ کل اس نے تقریر کی ہے کہ یہ پاکستان سستا ترین ملک ہے. یار یہ زخم پہ نمک چھڑکنا, ایک غریب کے ساتھ گندا مذاق کرنے کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب پھر آپ کہو کہ جی صوبائی حکومت, اور یہ جب آتے ہیں نا, یہ سب آتے ہیں, نمک سستا ہے وہ کہہ رہے ہیں, نمک جب آتے ہیں ہر چیز کا بلیم صوبائی حکومت پہ اور مراد علی شاہ پہ ڈال دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار میں اگر اتنا ہی ریسورسفل ہوں کہ آپ کو ان ساری مصیبتوں میں نے ڈالا ہے تو ہٹو ادھر سے یار, مجھے ہی نکالنے دو ہماری پارٹی کو, تو ہمارے پاس سارے حل موجود ہیں. لیکن یہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ان کی جو معیشت ہے نا, جو تباہی لائی ہے, اس پہ بڑا مشکل کر دیا انہوں نے. پھر گورننس کے جو ایشوز کریٹ کر دیے میں نے آپ کو یہ سارے بتائے. جی اور کچھ آخری سوال یار, میں نہیں حافظ صاحب ایک آخری سوال ہے, بہت پرانے سبھی دراز پرانے, لیکن جی شاہ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب کیا دستور کے تابع ہے؟ پہلا حصہ ہے سوال کا. دوسرا حصہ یہ ہے اگر دستور کے تابع ہے تو دانستہ طور پر کیا کابینہ سے آئین کے آرٹیکل 226 کے متصادم کابینہ سے میں دیکھیں آپ سے ایگری بھی, میں نے خود ہی کہا, اس کو کہا ہی یہ تھا, لیکن 2013 کے قانون میں یہ شو آف ہینڈز تھا جو سارے ٹیسٹ پاس کر چکا ہے. اگر غلطی ہوئی ہے میں بالکل کھلے دل سے اپنی غلطی مانوں گا اگر یہ واپس ہو جاتا ہے. میں نے اسی لیے, یعنی ہماری کابینہ نے اسی لیے کہا تھا, لیکن اس پہ جو ہمارے پر الزام لگے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ نے الزام بھی دیکھیں, الزام یہ لگیں کہ اس سے ہم گھوڑوں کی خرید و فروخت میں, وہ بھائی ہمارے پاس انسان ہے, یہ گھوڑے گدھے تمہارے پاس ہوں گے جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے, ہم ایسے کام نہیں کرتے. مطلب میں شرمندہ بھی ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید آئین, میں خود کہہ رہا ہوں کہ آئین, اور آپ نے بالکل صحیح سوال کیا,
لیکن اگر اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اگر کل کو اس پہ مجھے کوئی سزا بھی ملے گی تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اس بات پہ کہ جی میں نے یہ آئین کی نافذی کی ہے اس پہ.